47 सालों से ईरान इस पाबंदी और इस सेक्शन और इस ब्लॉकेट का मुकाबला कर रहा है। सलामती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चाहे वो मशरिक में रहते हों या मगरिब में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुबई में या फिर कनाडा में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अगर वो इन असातिज़ा के साए में रहना चाहते हैं, गाए बगाए इनके साथ नसीहत हासिल करना चाहते हैं, कुरान की तालीम हो, मज़हब की बुनियाद हो, अकायद हो, फ़िक़्ह हो, या वो बेसिक चीज़ें हों जो उनके अखलाक को मजबूत बनाती हैं, उन्हें अपने कल्चर के साथ जोड़ती हैं, तो फिर आपको रब्बानी किड्स अकेडमी में अपने बच्चों का दाखिला करवाना ही पड़ेगा। एक ऐसा इदारा है जो ग्लोबली सबको जोड़ता है और एक बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे परस्ती, उनके ज़ेरे साया, उनकी ज़ेरे निगरानी जारी और सारी है। फ़ौरन से क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएं, राब्ता करें और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि आपको दुनिया भर के मजहबी और अखलाकी मयारों के साए में अपने बच्चों को परवरिश देने का मौका मिल जाए। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजर जुमाए बैठी हैं। तकरीबन 47 साल एक मुल्क सैंक्शंस सह रहा है, पाबंदियां, कैद, और दुनिया भर से तिजारत करने से हट गए, आइसोलेटेड हो गया, कुछ भी बाहर से आ नहीं सकता। पुर्जा और पुर्जे से लेकर जहाज तक, और जहाज से लेकर जहाज में लदा हुआ सामान, कुछ भी बाहर से नहीं, जो कुछ भी आपका अपना है। इससे कबल ये सारा कुछ दुनिया से आता था। मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। 47 सालों से ईरान इस पाबंदी और इस सेक्शंस और इस ब्लॉकेट का मुकाबला कर रहा है। 24 दिन हुए हैं कि ईरान ने दुनिया का एक हिस्सा, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप ना हरमुज कहते हैं, वो रोक लिया है। तो पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया की तिजारत रुकी हुई है। पेट्रोल प्राइसेस 80, 100, 200 की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस, दुनिया की तिजारत, दुनिया की मईशत, दुनिया की चाल चलन सब खराब हो गए। क्यों? 24 दिन गुजरे हैं कि वर्ल्ड पावर का ये कहना है मजीद नहीं हो सकता, आओ मुआहदा कर लेते हैं, पीस कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। एक मिजाज है, अरे भाई आप तो फरमा रहे थे कि इनकी नेवी नहीं बची है, आप फरमा रहे थे कि इनकी एयरफोर्स तो तबाही हो चुकी है, आप कह रहे थे कि 75 नहीं 90% इनके मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक हो, ये सारे हो, सब तबाह हो चुके हैं, कुछ निकल नहीं रहा। जिस दिन आप ये खबर सुनाते हैं, अगले दिन तियाब पांचा कर देता है, वो तल अवीव में जाके बम गिराता है, वो हाइफा में जाके बम गिराता है, वो उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देता है। तो ये कौन मुल्क है? इसके पास कितना असला है? 47 साल आपने इस पर पाबंदी लगाई और 47 साल बाद जाके ये हाल है कि ये रोक नहीं रहा है। इस वक्त की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको लेटेस्ट मोटी मोटी अपडेट देना। मैं आपको रोजाना की करंट अफेयर्स नहीं दे सकता, उसके लिए आपको न्यूज खबरें सुनने को आ रही होंगी। मैं सिर्फ आपको वो मोटी बात बता रहा हूँ जिसको मैं पहले से असेस करता हूँ और मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को मीडिएटर, मुसालिहत कराने वाला बना दिया गया, और ऐसा बनाने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। कोई भी दूसरा कंट्री बचा ही नहीं है जो इस हवाले से अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। कोई कंट्री बचा ही नहीं है। कौन देगा? गल्फ देता? गल्फ को तो ईरान ने मारा है पकड़ के, और ऐसा मारा है, ऐसा मारा है, ऐसा मारा है। कतर देता? कतर को बहुत शौक है, कतर आमतौर से ये काम करता होता है, बड़े सोने तरीके से करता होता है। तालिबान का मामला हो या फिर हमास का मामला हो, इस बार कतर खुद पिटा है चूंकि ईरान ने एक्सपोज कर दिया। मेरी बात गौर सुनिएगा। 1400 साल पहले भी एक मरतबा एक मार्का ऐसा हुआ था कि जिसमें एक शख्स खड़ा था और उसके साथ चंद एक बहत्तरी लोग थे ना, मगर उसने एक्सपोज कर दिया था, बेनकाब कर दिया था। उसने चेहरे से नकाब उतार के नोच के दिखाया था, ये है हकीकत में साहिब आला हजरत, ये हैं। और आज भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक कौम ने खड़े होकर बेनकाब कर दिया है इन अबा कबा वालों को, जुब्बे और दस्तार वालों को, और बताया कि कहीं पे बैठ के मुसालियत नहीं हो सकती। यहाँ पे तो कतर में नहीं हो सकती, गल्फ के किसी कंट्री में नहीं हो सकती, यूएई में नहीं हो सकती, किसी कंट्री में नहीं हो सकती। सो हुआ क्या है? एक फेवर जो उसने कहा था ना, अली लारजानी के जुमले, अगर आपने नहीं सुना, उसने कहा था कि पाकिस्तान के लिए हम ब्लैंक चेक है, हमें जहां चाहे इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कैश की। उसने कहा कि ये हमारी बात सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि इनका 25% हमारे पास रहता है, और इसलिए भी सुनते हैं कि हम इनके साथ हम बका की, हम सबसे तो लड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से। तो ये एक बॉर्डर है जिसको हम और ये भी सबसे लड़े हुए हैं। सो ये हमारी बात सुनेंगे, हम इनकी बात सुन ही लेते हैं। सो पाकिस्तान ने इस पे एक रोल प्ले करने की जिम्मेदारी नहीं, खुद से दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि ईरान मना कर रहा है। ईरान ने कहा कि हम डायलॉग पीसफुल नहीं, हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पे होने वाले हमले रोको। पहले वो जो $1 ट्रिलियन का नुकसान किया उसको पहले उसकी भराई करो। पहले वो जो लेबनान में चढ़ाई कर रहे हो उसको रोको, पहले जो फिलिस्तीन में कर रहे हो उसको रोको।
اور پھر جب یہ جنگ کے ماحول کو روک دو گے پھر امن کی بات ہوگی، یہ کہنا ہے ایران کا۔ مگر پاکستان نے اپنی ڈپلومیٹک پاورز کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے، جو ہونا بھی چاہیے، اور کہا ایران کو کہ دنیا کی کوئی کنٹری نہیں منا پا رہی ہے کہ آؤ بیٹھو امن کی بات کرو۔ ورلڈ پاور کہہ رہا ہے نہیں مان رہا، دنیا کی بڑی کنٹریز جی سی سی کہہ رہا ہے نہیں مان رہا، پیٹ رہے ہیں، ٹرکی کہہ رہا ہے نہیں مان رہا، ٹرکی میں جو ڈائلاگ میٹنگ رکھوائی تھی وہ بھی اٹھوائی، مگر پاکستان کے لیے ایران نے کہا بلینک چیک ہے جی، جہاں چاہے استعمال کرو۔ سو اب پاکستان میں ہوں گے ڈائلاگس، اور پاکستان کے اس اسلام آباد میں دارالخلافے میں ایران کی سفیر آئیں گے، ایران کا فارن منسٹر آئے گا، یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ آئیں گے، جے ڈی وینس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، اور دیگر لوگ بھی آئیں گے، اور وہ صاحب بھی آئیں گے جن کے یہاں بازو پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ ویسے میں نے سنا تھا آخری وقتوں کی حدیث ہے، مجھے جو صاحبان علم ہے وہ کنفرم کریں گے کہ وہ جو آخر میں ایک اینٹی کرائسٹ یا دجال یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ان کے اوپر تحریریں لکھی ہوں گی۔ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ تحریریں کوئی پاگل ہے جو لکھ کے سر پہ کافر کوئی لکھ کے گھومے گا، کوئی جسم کے اوپر کافر لکھ کے گھومے گا۔ ان حالات میں 2026 میں چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ایک ایک چیز پہ منو ان یقین ہو رہا ہے کہ یہ سب لکھا بھی جاتا ہے، دکھتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، اور نظر بھی آتا ہے، اور پھر زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو ڈائلاگ سیشن ہونے والے میں اس کا نتیجہ آپ کو بتا دوں، میری موٹی سی بات ہے اور چھوٹی سی بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یاد کر لیجیے گا۔ ان ڈائلاگ سیشن میں امریکہ کو چاہیے ٹائم اسرائیل کو دینے کے لیے، ریفل کرنے کے لیے، جو ان کے پاس جو انٹیسپشن کے لیے جو مٹیریل تھا وہ سب رک گیا ہے، ختم ہو گیا، آؤٹ آف اسٹاک چلے گئے، فیول بھرنے کے لیے۔ اور ایران کہتا ہے یہ بار بار نہیں ہوگا، تم پہلے بھی ٹائم لے کے چلے گئے تھے، 12 دن بعد غائب ہو گئے، اب تم آئے ہو 24 دن بعد، تو یہ جو ڈبل ٹرپل کا گیم ہے نا، اس کو روکنا پڑے گا، یا تو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ دوسری چیز یہ میں معاہدے کی آپ کو سخت ترین ڈیل بتا رہا ہوں، پاکستان میں ہو رہا ہے، اس بات پہ راضی ہیں، ٹھیک ہے، مگر پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اسٹیٹ آف ہارموز میں ہم لیں گے بھتہ، اور اب ہماری ہوگی دادا گیری۔ پہلے شرافت سے گزر جاتے تھے نا، اب ملین ڈالر کا ٹیکس دو گے یہاں سے گزرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا نقصان کیا تم نے، اور یہاں سے کسی کا پاپ بھی کشتی نکال کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ بات تو پروف کر دی انہوں نے، بھائی آپ کے سامنے ہے کہ یو ایس اے نے کتنی پاور لگا دی، انہوں نے آس پاس کے لوگوں کا، انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں بچائیں، ہم تو نہیں نکل سکتے۔ سو انہوں نے کہا اب یہ پروو ہو گیا نا، پہلے تو یہ ٹیسٹیفائی نہیں تھا، اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں سے آپ گزر بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں تو، پھر جو ہم چاہیں وہی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پیسے دیں، ٹول دیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا بھر کے ٹول ٹیکس ہوتے ہیں، یہاں بھی ٹول ٹیکس ہے، ہم آپ کی پروٹیکشن منی لے رہے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے گزار کے دیں گے آپ کی کشتی، ورنہ گزر کے دکھاؤ ہمیں۔ تو وہ کہتے ہیں مائنس لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو بیلسٹک میزائل سے، کروز میزائل سے، ڈرون سے ہی دھو دینا ہے، آپ کا تیل 25% کہاں جائے گا۔ یہ پوزیشن ایران کی۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں جو لاسز ہوئے ان کو کور کریں، اور تیسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ میں نے پہلے ایکسپیکٹ کیا تھا جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ہوگی، اور پھر میں نے کہا دوبارہ ہوگی، اور پھر میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر ٹائم دے دیا گیا تیسری مرتبہ پھر جنگ ہوگی، کیونکہ دل نہیں بھرا، اور رجیم چینج کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ پورا نہیں ہوا، جو خواب تھا۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تقریباً اب آج کے اس اندازے کے مطابق $30 بلین سے زیادہ لگا دی ہیں آپ نے، ایک خامنائی کو ریپلیس کیا دوسرے خامنائی کے ساتھ، آپ نے دنیا بھر کے سٹاک کو، دنیا بھر کے آئل پرائسز کو، دنیا بھر کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد، اپنے فوجی مروانے کے بعد، تل ابیب اجاڑنے کے بعد، یہی نتیجہ ہے کہ یہی رجیم جو 47 سال سے چل رہا تھا وہی رہے گا، اور وہ جو پہلوی کے پہلوان خوش ہو رہے تھے ان سب کو آپ نے ناراض کر دیا، دل توڑ دیا ان کا کہ ایسا ہوگا۔ اتنی امیدیں جگائیں ہم نے، اتنے گندے گندے اشارے کیے، اتنی ریلیاں نکالی، اتنے ڈانس کیے، اور آخر میں وہی ملے گا۔ اس لیے کہ ایک بات، دنیا بھر کی قوتیں کھڑی ہو جائیں، اگر قوم ایک ہے اور قوم تیار ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ ثابت کر دیا آج 2026 کے ایران نے۔ میں کرمنلز کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو تاریخ میں کوئی کام، مگر دنیا میں ایسی مثال ایک قوم کی نہیں ملتی۔ میں نے دنیا بھر کے مطالعے کو دیکھ لی، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قوم کھڑی ہو جائے کہ لیڈر سے ہمیں، لیڈر جو کہے گا وہ کریں گے، اپنے بچے لٹائیں گے۔ یار چندہ، ابھی میری بات سنیے گا، یہ بات آخری بات ہے، مگر پلیز اس دنیا کو پہنچائے گا، تکفیریوں کو پہنچائے گا، ان لوگوں کو ضرور پہنچائے گا جو تانے دیتے تھے نا میرے اور آپ کو، اگر ہم حضرت امیر کائنات مولا کائنات کا نام لیتے تو کہتے تھے ایران سے چندہ آ رہا ہے۔ ہم اگر فضائل اہل بیت، مدحت اہل بیت کریں، کہتے تھے ایران سے چندہ آ رہا ہے۔ اب یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو چندہ ایران جا رہا ہے،
اور اب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ جو آ رہا تھا نا وہ آپ کے خواب میں تھا، مگر یہ جو یہاں سے جا رہا ہے نا یہ حقیقت میں، اور یہ کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، یہ مظلوم قومیں ہیں جو مظلوم کی حمایت میں روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، زیور، گاڑی، گھر کا اناج تک رکھ رہی ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی، خدا کی قسم یہ ویڈیوز دیکھیں، آنکھ سے آنسو نہ آ جائے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ دنیا کے عرب نہیں دے رہے جن کے پاس جزیرے ہیں، صحرا ہے، محلے ہیں، جن کے پاس اونٹ ہیں، جن کے پاس جاگیریں ہیں، جو بلین بلین ڈالرز جیب میں لے کے گھومتے ہیں، خواتین کے اوپر نچا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ یہ وہ دے رہے ہیں جن کا اپنا ملک، اپنی زمین، اپنی دھرتی غیروں نے قبضہ کر رکھی ہے، جن کے یہاں آئے روز شہادتیں ہوتی ہیں، جن کے آئے روز ان کا جوان مارا جاتا ہے، بہو بیٹیاں مائیں بیوہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنا جو کچھ بھی ہے سرمایہ وہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس قوم کے اوپر نچھاور ہے، کیونکہ یہ قوم ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑی ہے، مظلوم کی نمائندگی کر رہی ہے اور مظلوم ہی کرتے ہیں، مظلوم کا ماتم، ظالم کبھی مظلوم کو رویا نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ان لوگوں کو دیکھیں، ان کا حق ہے کہ ان کو دیکھیں، اور دنیا کی غیرت، اگر بے غیرت سارے اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے میزائل بنا لیں، بڑے جہاز بنا لیں اور بڑی دنیا میں نام ہو جائے، تو آج کشمیر یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان میں، مظلوم دب جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، مگر اس کا نام نہیں مٹتا۔ یہ کشمیر آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ ویڈیوز دیکھ لیں، خدا کی قسم، ایک اس ماں کی ویڈیوز دیکھیں، اس بزرگ خاتون کی ویڈیو دیکھیں، اس کے پاس دنیا میں ہے کیا؟ جو کچھ سرمایہ لا کے لٹا رہی ہے، نچھاور کر رہی ہے، کہتی ہے کشمیریوں کی طرف سے ایرانیوں کو سلام ہے، یہ ماں کہتی ہے۔ یہ بہو دیکھیں آپ، یہ بچہ دیکھیں، یہ لڑکا دیکھیں، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، یہ وین، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ گاڑی ہے جس کے اوپر یہ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر بیکری کا سامان رکھ کے لے کے جاتا ہے۔ وہ وین جو اس کا کل اثاثہ ہے نا، وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی دولت کہاں لے کے جاؤ گے؟ کن دولت مند امیر عربوں کی بات کر رہے ہو؟ یہ دولت مند نکلا، وہ غریب نکلے، وہ فقیر نکلے، یہ نکلا ہے بادشاہ۔ یہ بچہ دیکھیں جو چندے جمع کر کے دے رہا ہے، یہ بیٹیاں دیکھیں۔ یار میں نہیں کہتا دنیا میں آج تک تم لوگوں نے مذاق بنایا کہ چندہ آتا ہے وہاں سے، وہ تو خواب خیالی باتیں تھی۔ اس حقیقت کو دیکھو، چندہ جا رہا ہے وہاں پہ، یہ ہے عشق حسینی۔ سلامتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، دبئی میں یا پھر کینیڈا میں، دنیا کے کسی بھی حصے میں، اگر وہ ان اساتذہ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، گائے بگائے ان کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہو، مذہب کی بنیاد ہو، عقائد ہو، فقہ ہو، یا وہ بیسک چیزیں ہوں جو ان کے اخلاق کو مضبوط بناتی ہیں، انہیں اپنے کلچر کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو پھر آپ کو ربانی کڈز اکیڈمی میں اپنے بچوں کا داخلہ کروانا ہی پڑے گا۔ ایک ایسا ادارہ ہے جو گلوبلی سب کو جوڑتا ہے اور ایک بہترین اساتذہ کی زیر پرستی، ان کے زیر سایہ، ان کی زیر نگرانی جاری و ساری ہے۔ فوراً سے کلک کریں، ویب سائٹ پہ جائیں، رابطہ کریں اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں تاکہ آپ کو دنیا بھر کے مذہبی اور اخلاقی معیاروں کے سائے میں اپنے بچوں کو پرورش دینے کا موقع ملے۔